अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 साल की उम्र में मेरी बेटी लापता हो गई थी। उसे ढूंढ ढूंढ कर मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी, लेकिन वो कहीं न मिल पाई। फिर एक बड़े बंगले में काम करने लगी। मुझे वहाँ काम करते हुए कई साल गुजर गए थे, लेकिन एक रोज़ मालकन ने मुझसे कहा कि मैंने आज शानदार दावत रखी है, क्योंकि मेरी बहू और बेटा बाहर के मुल्क से पढ़ कर वापस आ रहे हैं। जैसे ही मालकन की बहू को देखा, पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी गुमशुदा बेटी थी। नाज़रीन, कहानी दिलचस्प है। आपसे गुजारिश है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, शुक्रिया। मैं किचन में काम करने में मसरूफ़ थी। जब बेगम साहिबा ने मुझे आकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो वो कहने लगी, सुनो सिद्रा, आज मेरा बेटा और मेरी बहू बाहर से आ रहे हैं, इसलिए कुछ अच्छा सा बना लेना, और शाम के वक्त इनकी पसंद के बारे में मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। फ़िलहाल तुम ऐसा करो कि कुछ अच्छा सा बना दो। अगर वो सुबह पहुंचेंगे तो ठीक है, वरना फिर शाम के लिए मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगी। अभी मैं ऐसा करती हूँ कि घर की सफाई वगैरह करवा देती हूँ। अगर तुम जल्दी खाना बनाने से फारिग हो जाओ तो मेरे पास चली आना और मेरे साथ सफाई में हाथ बटा देना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या आसिम बाबा आ रहे हैं? इसका नाम तो मैंने सुना था, लेकिन मैंने कभी इन्हें देखा नहीं था। अक्सर औक़ात इनकी कुछ तस्वीरें मैं दीवारों पर लगी देखती रहती थी, लेकिन इनकी बहू के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। अब भी जब उन्होंने अभी अपनी बहू के बारे में बताया तो मुझे हैरत का झटका सा लगा। क्या वो शादीशुदा थे? अगर वो शादीशुदा थे तो बेगम साहिबा ने मुझे पहले क्यों ना बताया था? खैर, ये बड़े लोग थे, इनके अपने ही किस्से होते हैं और अपने ही रूल थे, मुझे इनसे क्या लेना देना। मैंने पूछने की ज़हमत न की और ख़ामोशी से मैंने सर हिला दिया और कहने लगी, आसिम बाबा कब तक पहुँचेंगे? तो वो कहने लगी, अभी मुझे इस चीज़ की कुछ मालूमात नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो सुबह लंच के वक्त पहुँच जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो शाम तक पहुँच जाएं। अभी मुझे इनके आने के बारे में सही मालूम नहीं है। तुम जल्दी से अपना काम निपटाओ और मैं घर की सफाई वगैरह करवाती हूँ। मेरी बहू पहली बार आ रही है और मुझे इसका शानदार इस्तकबाल करना है। बेगम साहिबा ने के मुंह से ये अल्फाज सुनकर एकदम से फीकी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर बिखर गई, लेकिन माजी में हुए अपने नुकसानात का अजाला नहीं हो पा रहा था। मुझे एकदम से अपने ज़ख्म ताज़ा होते हुए महसूस हुए। मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी थी। अगर बेटा होता तो शायद आज मैं भी इसी तरह खुश होती जिस तरह बेगम साहिबा खुश हो रही थीं, और मैं भी अपनी बहू को घर ला रही थी। लेकिन खैर, मैंने बेगम साहिबा को रश्क भरी नज़रों से देखा और फिर नज़रें झुकाकर मैं अपना काम करने लगी। सुबह तो वो ना पहुंच पाए थे, लेकिन शाम होते ही दरवाजे पर एक गाड़ी का हॉर्न बजा और बेगम साहिबा खुशी से खिलखिलाते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ गई थी। जब वो वापस आई तो इनके साथ इनका एक जवान बेटा और इसके साथ इनकी बहू भी शामिल थी। मुझे अभी किचन में बहुत सारा काम करना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना काम ख़त्म कर लूं, और फिर काम ख़त्म करने के बाद ही मैं जाकर आसिम बाबा और बहू बीबी से जाकर मिल लूँगी। इसलिए मैं किचन में काम करती रही, और जब मैंने चाय बनाई तो वो ख़ुद भी बेगम साहिबा लेकर गई थी, इसलिए मैं ना पाई। और फिर रात के वक्त जैसे ही इन सब लोगों ने डिनर करना था, मैंने खाना लगाए के लिए ड्राइंग टेबल का रुख किया। बेगम साहिबा का बेटा और बहू दोनों ड्राइंग टेबल पर खाने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जो ही आसिम बाबा को सलाम किया और इनके साथ बैठी हुई इनकी नई नवेली दुल्हन को देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, मैं अपने माँ बाप की इकलौती थी और उन्होंने मुझे बड़े चाव से पाला था, और फिर मेरी शादी भी माँ बाप के इकलौते बेटे से करवा दी थी। मेरा शौहर अज़मत भी अपने वालिद का इकलौता और जीता बेटा था, और मज़े की बात तो ये थी कि हम दोनों एक दूसरे के संगत चचाजाद थे। ये ही वजह थी कि हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता एक दूसरे से करवा दिया था, और फिर बहुत जल्द ही हम दोनों की शादी हो गई।
ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھا لکھا نہ تھا، کیونکہ ہمارے والدین بھی محنت مزدوری کرتے تھے اور ہمارے وقتوں میں اتنا پڑھائی کا رجحان نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے والدین نے ہمیں صرف قرآن مجید کی ہی تعلیم دی تھی، اور ہم دونوں نے بھی اسی تعلیم پر ہی اکتفا کر لیا تھا۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ماں نے مجھے اپنے ہی ساتھ گھر میں بٹھا لیا اور مجھے سینہ پروانہ سکھانا رہتی تھی، جبکہ عظمت کو اس کا باپ اپنے ساتھ مزدوری پر رکنے لگا تھا، لیکن عظمت سے مزدوری نہ ہو پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے باپ نے اسے ایک جگہ ڈرائیور رکھ دیا، اور یوں اس نے آہستہ آہستہ زندگی کی دوڑ آگے بڑھا دی۔ کیا وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بڑے ہوتے گئے، اور جب ہم دونوں کی عمریں شادیوں تک پہنچی تو ہمارے والدین نے ہم دونوں کو بتایا کہ بچپن میں ہی ہم دونوں کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ چنانچہ ماں باپ کی رضا کے لیے ہم دونوں نے سر جھکا دیا، اور پھر ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ اپنے ماں باپ کی طرح ہم دو بھی سادہ زندگی گزارنے والے تھے، نہ تو ہماری زیادہ ضروریات تھی اور نہ ہی ہماری زیادہ خواہشات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری زندگی میں سادگی اور سکون بھرا ہوا تھا۔ ہم دونوں آپس میں بہت خوش تھے۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی آگے بڑھنے لگی اور ہم دونوں کو اولاد کی چاہت ہونے لگی، لیکن خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ ہماری اولاد نہ ہوئی۔ شادی کے 2-3 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اب تو خاندان کا ہر فرد ہماری طرف دیکھتا اور کہتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ تم لوگ ابھی تک بے اولاد ہو۔ کسی حکیم سے دکھاؤ، کوئی دوائی لے لو، کھا لو۔ لیکن عظمت کا کہنا تھا کہ جو چیز اللہ دے اسی پر ہی قناعت کریں گے۔ ہمیں کسی چیز پر کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں بس اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور وہ بہترین طریقے سے نوازنے والا ہے۔ میں بھی انہی کے خیالات سے اتفاق کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی کوئی بھی ہماری زندگی میں رکاوٹ نہ بن سکا، اور یوں ہماری زندگی کے مکمل 10 سال گزر گئے، اور ان 10 سالوں میں جب ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تو اب ہم دونوں کو خود بھی احساس ہونے لگا اور فکر ہونے لگی کہ آخر کیوں ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ ہم نے دن رات دعائیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ ہم نے بہت ساری منتیں مانی، اور پھر خدا کا کرم یہ ہوا کہ 10 سال بعد میں حاملہ ہو گئی، اور جب میں حاملہ ہوئی تو ہم دونوں سمیت ہمارے سارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور عظمت تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھے۔ میں اگر ان سے کہتی کہ ہماری اولاد اگر بیٹی ہوئی تو ہم کیا کریں گے، تو عظمت مجھ سے کہتے کہ اللہ کی بندی، کیا تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ ایک وہی تو ہے جو سب کچھ دینے والا ہے، اور بیٹیاں تو اور زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں نے بیٹیوں کا نام روشن کر رکھا ہے۔ لیکن کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں تو ان کی کفالت بیٹا کرتا ہو؟ یا بلکہ میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی کفالت ہمیشہ بیٹیاں ہی کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں بیٹے کبھی بھی سہارا نہیں بنتے۔ میں اگر ایک بیٹی کا باپ بنوں گا تو مجھے اس پر فخر ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ میری ساری بیٹیاں ہی ہوں۔ اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میرا دل ایک دم سے خوشی سے کھل اٹھا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے تھے، اور اچانک ہی ہماری زندگی میں رونق لگ گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے یہ 9 ماہ گزرے، اور پھر میری گود میں ایک چاند سی بیٹی آ گئی، جس کا نام میں نے خوش بخت رکھا تھا، کیونکہ وہ ہماری خوش بختی میں آئی تھی، اور وہ ہمارا بخت تھی۔ اور اس کا نام میں نے اس کے باپ نے تجویز کیا تھا۔ وہ ایسی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا ہر انسان بنا پلک چھپائے اسے دیکھتا رہتا۔ جب میں نے اسے جنم دیا تو میرے خاندان کے سبھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ 10 سال ہو گئے ہیں اور تم نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی۔ ہمیں لگتا تھا کہ تم بانجھ ہو اور تم کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ تو خدا کی مصلیحت تھی، اور وہ ایسی خوبصورت تخلیق کرنے والا تھا کہ وہ ہمارے پیٹ میں ایسا حسن پالنے والا تھا۔ میں خوشی خوشی سب لوگوں کی یہ باتیں اور مبارکبادیں وصول کر رہی تھی
किसी ने भी मुझे इस वक्त पर यूं ना कहा था कि तुम्हारी इतने साल औलाद नहीं हुई और तुम्हारा बेटा नहीं हुआ। अगर किसी ने कहा भी तो अजमत ने इस वक्त ही इनका मुंह तोड़ दिया था। यही वजह थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि हमें ऐसा बोलने की। चुनाचा इस रोज़ से हमारी ज़िंदगी बहुत रंगीन हो चुकी थी। हमारी सादगी भरी ज़िंदगी में एक हलचल सी मच गई थी। इस हलचल को मचाने के लिए नन्ही सी गुड़िया हमारे साथ थी और मुझे अपनी ये ज़िंदगी बेहद अजीज़ थी। इसकी दुनिया में आने के बाद मैंने दुनिया के अच्छे तरीके से जीना सीखा और फिर इसकी परवरिश करने लगी। मैंने सिलाई कढ़ाई और बाकी तमाम काम छोड़ दिए और बस इसकी परवरिश में ही दिन रात लग गई और वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। जूं जूं वो बड़ी होती गई और इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारे लिए मज़ीद अहम होता गया। अज़मत को अज़मत कपड़े जूते और जो भी इसके लिए बाज़ार में देखता वो फ़ौरन ख़रीद कर ले आता। आहिस्ता आहिस्ता इसने चलना शुरू किया तो मैंने इसके लिए खूबसूरत से जूते आना शुरू कर दिए और जब इसने तोतला सा बोलना शुरू किया तो हम दोनों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुरान लगी। हमें अपनी इस बेटी से बेहद मोहब्बत थी और यूं आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी हुई और वो स्कूल जाने की उम्र की हुई तो मैंने अज़मत से कहा कि तुम्हारे मोहल्ले के तमाम बच्चे स्कूल जाते हैं, हम तो तालीम हासिल ना कर सके और हम जानते हैं कि तालीम के बगैर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है और आज का दौर भी पढ़ा लिखा है। हमें अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिल करवा देना चाहिए। मैंने ये बात कही तो वो मुझे खुशी सी की कि अज़मत भी मेरे जैसे ही ख़यालात रखते थे। उन्होंने कहा कि मैं यही सोच रहा था, इसलिए तुम ऐसा करो कि बच्ची को तैयार कर दो। मैं कल से उसे साथ लेकर स्कूल में जाकर इसका दाखिला करवाऊँगा। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी, उसे देखकर किसी की भी नीयत ख़राब हो सकती थी और मैं माँ थी, मुझे अपनी माँ की याद आ गई थी। वो हमेशा कहा करती थी कि बेटियाँ छोटी भी बड़ी होती हैं और इन्हें कभी भी मर्दों के सामने नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने शौहर से कहा कि अज़मत आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए हमें खुशबख्त को सिर्फ़ लड़कियों वाले स्कूल में ही दाखिला करवाएंगे और आपके साथ मैं भी चलूँगी। मैं भी जाकर इसका दाखिला करवाऊँगी। मेरी बात पर अज़मत ने भी इत्तेफाक किया और यूँ हम दोनों दूसरे रोज़ ही इसका दाखिला स्कूल में करवाने के लिए चले गए। दूसरे रोज़ खुशी खुशी हमने इसका दाखिला स्कूल में करवा दिया और इसके साथ साथ हमने मदरसे में भी उसे दीनी तालीम हासिल करने के लिए दाखिला करवा दिया था। मदरसे में उसे कुरान की तालीम दी जाती थी और यूं हम दोनों की ख्वाहिशात एक एक करके पूरी होने लगी थी। स्कूल जाने लगी तो इसके लिए छोटा सा बैग और इसकी किताबें मैं बड़े ही नफासात थे और वो बड़े प्यार से संभाल कर रखती थी। उसे रोज़ाना का होमवर्क करवाने के लिए ट्यूशन वाली बाजी के पास ले जाती। फिर ट्यूशन के बाद जब वो घर वापस आती तो शाम हो चुकी थी। यूं दिन गुजरने लगे। इसने पहली क्लास मुकम्मल की थी कि 3 महीने की छुट्टियां चलने लगीं। गर्मियां आ चुकी थीं और अब रूटीन कुछ मुख्तलिफ सी हो गई थी। स्कूल बंद हो चुके थे और स्कूल का काम करने के लिए मैंने इसकी ट्यूशन रखती थी। सुबह के वक्त वो मदरसे से जाती और मदरसे से वो 10 बजे वापस आती। वापस आकर वो कुछ देर आराम करती, खाना वगैरह खाती और फिर मैं उसे ट्यूशन के लिए भी भेज देती और फिर वो 10 बजे से 12 बजे तक ट्यूशन पढ़ा करती थी। यूं ही चलते चलते एक रोज़ ऐसा हुआ कि वो ट्यूशन गई तो फिर वापस ना आई। इस रोज़ 12 बजे से लेकर दिन के 3 बजे बज चुके थे। मुझे लगा था कि शायद ट्यूशन वाली बाजी ने उसे अपने पास बिठा लिया होगा, इसलिए नहीं आई। लेकिन यूं ही 3 बजे मेरी तफ्शीश में इजाफा हो गया और मैं हाथ पाँव मसलती हुई जल्दी से ट्यूशन वाली बाजी के घर गई तो वो आराम से अपने कमरे में सो रही थी। मैंने उसे जगाया और इससे कहा कि बाजी, मेरी बेटी आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आती है तो आज फिर वो वापस नहीं पहुंची। वो कहने लगी कि देखो बहन, मैंने तो बस एक ही टाइम रखा हुआ है। मैं 2 घंटे सब बच्चों को पढ़ाती हूँ और 2 घंटे बाद 12 बजे सभी को छुट्टी दे देती हूँ। आपकी बच्ची आपके पास क्यों नहीं पहुँची, इसकी मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि खुशबख्त कहाँ गई है। इसकी इस बात ने मेरे पैरों तले ज़मीन निकाल दी थी। मैं वहाँ से बोझल कदमों से लेकर वापस पलटी और गली का कोना कोना छानती हुई एक एक घर से पता करवाती हुई
میں اپنے گھر تک پہنچی تو وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز یار آپ ہمارے A3 وائس اوور چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ کہانی آگے شروع کرتے ہیں۔ اس وقت تک عظمت کو بھی گھر آ چکے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر تصویر سے میری طرف بڑھے اور کہنے لگے، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ خوش بخت کہاں ہے؟ تم کہاں گئی تھی؟ اس نے کئی سوال ایک ساتھ کر لیے تھے۔ جب مجھے سوالات کے جوابات دینے کی ہمت نہ تھی، میں نے رو رو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میری زبان تھی کہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خیر کافی دیر رونے کے بعد جب میں نے زبان کھولی تو میرے شور بھی گھٹنوں کے بل ایسے گرے جیسے ان کی ساری عمر کی کمائی لٹ گئی ہو۔ ہم نے خوش بخت کو ہر جگہ تلاش کرنا چاہا، اس پورے شہر میں تلاش کیا، جگہ جگہ اعلانات کروائے، اس کا حلیہ بتایا، اس کی رنگت بتائی، لیکن کسی نے بھی ہم سے یہ نہ کہا کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے۔ مجھے تو صدمہ سا لگا ہی تھا کہ لیکن عظمت کو یہ صدمہ لگا اس کے بعد عظمت کسی کام کا نہ رہے۔ بار بار کہتے، نہ جانے ہماری گڑیا کہاں چلی گئی۔ خدا نے اتنی منتوں اور ریاستوں کے بعد ہمیں عطا کی تھی، لیکن پھر ہم سے وہ بھی چھین لی گئی۔ خدا کے لیے میری بیٹی مجھے واپس لا دو، مجھے میری بیٹی واپس لا دو۔ عظمت بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر رو رو کر کہتے، اور میری حالت بھی ان سے کچھ کم نہ ہوتی۔ ہماری بچی 8 سال کی ہو چکی تھی اور اب نہ جانے اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی یا اسے غائب کر دیا گیا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کا کھو جانا ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے کھو جانے کے برابر تھا۔ ایک دن گزرا، پھر 3 دن گزرے، پھر 5 دن گزرے، اور پھر یوں چلتے چلتے 1 سال گزر گیا۔ اپنے علاقے کے بڑے بزرگوں سے کہہ کلوا کر ہم نے ہر جگہ سے پتہ کیا۔ سبھی لوگ ہمیں حوصلہ دیتے ہوئے اور کہتے کہ صبر رکھو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تمہاری بیٹی ایک نہ ایک دن ضرور تمہیں مل جائے گی۔ لیکن نہ جانے ہماری بیٹی کہاں جا چپی تھی کہ دوبارہ ہمیں ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خدا نے یہ ہم پر کیسی آزمائش ڈال دی تھی۔ آہستہ آہستہ بیٹی کے غم میں میرا شور گلنے لگا اور ڈرائیور کا کام چھوڑ دیا تھا۔ اب اس سے وہ بھی چھوٹ گیا تھا، اور اسے بلڈ پریشر کی بیماری ہو چکی تھی، اور بلڈ پریشر کی بیماری کے ساتھ ساتھ اسے دل کی بیماری بھی ہو چکی تھی۔ ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے آرام سے گھر میں بیٹھنے کا کہا اور خود ہی کام ڈھونڈنے نکل پڑی۔ کافی عرصہ سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد مجھے ایک گھر میں نوکری مل گئی۔ اس گھر میں مجھے گھر کا کام کرنے کی نوکری ملی تھی۔ اس گھر کی میں کچن کا کام کرتی تھی، ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی صفائی وغیرہ ہوتی تو وہ بھی کروا دیتی تھی۔ اب بوڑھی بھی ہونے لگی تھی، لیکن میری اولاد کی جدائی نے مجھے بوڑھا وقت سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ خیر یوں گزرتے گزرتے 5 سال گزر گئے، اور ان 5 سالوں کے بعد میرا شوہر بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور اس کے چل جانے کے وقت اس کی زبان پر صرف ایک ہی الفاظ تھا، اور وہ تھا کہ میری خود بخش واپس لا دو، میری خوش بخت واپس لا دو۔ مجھے اس کا انتظار ہے، لیکن میں خوش بخت کہاں سے لاتی کہ میں اس سے ملوا دیتی۔ میرے دل پر وہ بہت بڑا بوجھ ڈال کر اس دنیا سے فانی سے رخصت ہو گئے، اور پھر میں اکیلی جان ہی اپنے لیے کمانے لگی۔ دن رات محنت کرتی، بیگم صاحبہ کے گھر جا کر ان کے برتن مانجتی، کماتی، اور پھر جو پیسے ملتے ان سے کچھ پیسے میں اپنے خرچے کے لیے نکال لیتی اور کچھ گلے میں ڈال دیتی، اور ہر روز ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی خوش بخت کی سلامتی اور واپسی کی دعائیں مانگتی رہتی تھی، لیکن میری بیٹی واپس نہ آئی۔ آخرکار یہ زندگی کی 20 بہاریں میں گزار چکی تھی۔ یہ 20 بہاریں میرے لیے خزاں بن کر آئی تھی۔ میری زندگی بس تپس ریت پر جیسے گزر رہی تھی۔ مجھے بار بار اپنی بیٹی اور اپنے شوہر کا ساتھ یاد آتا تھا، اور میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، لیکن یہ زندگی تھی اور اسے میں نے کھینچ کر گزارنا تھا۔ چنانچہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنا عمرے کا شوق پورا کرنے کے لیے پیسے جمع کرتی رہی۔
اور بیگم صاحبہ کے گھر میں کام کرتی رہی۔ آخر کار آج مجھے یہاں پر آئے ہوئے مکمل طور پر 20 سال ہو چکے تھے۔ ان 20 سالوں میں کوئی بھی ایک دن ایسا نہیں گزرا تھا جب میں اپنی بیٹی کو یاد کر کے نہ روتی ہوں اور اپنے شوہر کی جدائی پر آنسو نہ بہائے ہوں، لیکن کوئی بھی میرے دکھ میں شریک نہ رہ سکا تھا۔ کسی نے بھی میرے آنسو نہ دیکھے تھے۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی کہ ایک دن روز بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ آج اچھے سے پکوان بنانا، کیونکہ آج میرا بیٹا آ رہا ہے اور اس کی بہو بھی آ رہی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بڑا عجیب سا لگا، لیکن خیر پھر اس کے بعد جب رات کے وقت عاصم بابا اور ان کی بیوی ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھے تھے اور میں کھانا لگا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ عاصم بابا کے ساتھ جو لڑکی تھی اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس کے ماتھے پر بالکل وہی نشان تھا جو میری بیٹی خوش بخت کے چہرے پر نشان تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک سرخ رنگ کا چاند جیسا نشان تھا۔ جو بھی بہو بیگم کے ماتھے پر جو نشان میں دیکھ رہی تھی وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے اندر ایک ماں کا دل دھڑک رہا تھا۔ بھلا ایک ماں اپنی اولاد کو کیسے نہیں پہچان سکتی، تو اپنی خوش بخت کو لاکھوں اور ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ خیر میں نے اس وقت اپنے ہاتھ روکے اور کہنے لگی، میری بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ اور اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب بیگم صاحبہ اور عاصم بابا نے میری طرف دیکھا، اور عاصم بابا مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن بیگم صاحبہ کے تو ست سے میں انہیں جنواتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے بتایا تھا کہ آج سے 20 سال پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیا تھا اور اب ان کا وہی بیٹا واپس آیا تھا۔ خیر زندگی کی ڈور ویسے ہی چلنا شروع کر دیا تھا، اور اب جب میری بیٹی سامنے آئی تھی تو وہ کسی کی دلہن بن چکی تھی، اور اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ مجھے یوں اتاولا ہوتا ہوا دیکھ کر بیگم صاحبہ مجھ سے کہنے لگیں، کیا تم ہوش میں ہو؟ تو یہ تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو میری بہو ہے۔ لیکن میں نے کہا، بیگم صاحبہ میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن میرا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ یہ میری اولاد ہے جسے میں نے جنم دیا، اور 8 سال تک میں اسے پالتی رہی، لیکن پھر اس کے بعد یہ ایسی کھوئی کہ مجھے واپس ہی نہ ملی۔ آج جب میرے سامنے ہے تو کیا میں اسے نہیں پہچانوں گی؟ میرا دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی خوش بخت ہے۔ اس کی یہ بات سن کر عاصم بابا غصے سے کھڑے ہو گئے، اور ابھی اس نے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتے، اس کے ساتھ بیٹی ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں، یہ میری اپنی ماں ہے۔ میں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کے 8 سال گزارے ہیں اور یہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں، یہ میری اپنی سگی ماں ہے جنہوں نے مجھے جنم دیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر بیگم صاحبہ اور عاصم بابا سختے میں آ گئے، اور اس کے بعد وہ روتے ہوئے بھاگ کر آئی اور میرے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، امی جان مجھے آپ بہت یاد آتی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کھو گئی تھی، لیکن میں نے کوئی لمحہ آپ کی یاد کے بغیر نہیں گزارا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا تو مجھے یوں لگا جیسے سارے جہاں کا سکون سمٹ کر میرے سینے میں آ چکا ہے۔ کافی دیر اس سے لپٹ کر روتے رہنے کے بعد جب میں نے اسے خود سے دور کیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا تھا؟ تم کہاں سے کہاں چلی گئی تھی اور تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو وہ روتے ہوئے اس کی ہچکی بند ہو گئی اور کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے پالنے والی میری ماں سامنے کھڑی ہے جس نے بچپن میں ہی میرا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیا تھا۔ اب یہاں ہمیں آئے ہیں تو اب ہم دونوں کی شادی کرنے والی ہے، لیکن آگے کی کہانی آپ ان سے خود ہی سنیں۔ میری بیٹی نے بیگم صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے حیرانگی سے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی تھیں۔ میں نے منتظر نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بچی مجھے کسی لاوارث جگہ سے ملی تھی۔ کوئی آدمی اسے اٹھا کر نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ چیخ چلا رہی تھی اور امی امی پکار رہی تھی۔ میں نے اس کی آواز سنی تو اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جلدی سے اس گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دیں، اور پھر میں نے اور میرے شوہر نے مل کر اس بچی کو اور اس کے ساتھ
اس کے جیسی دوسری بچی کو بھی میں نے اور میرے شوہر نے آزاد کروایا تھا، لیکن یہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے اپنے گھر کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ بس یہ آپ لوگوں کے نام بتاتی تھی، لیکن اسے اپنے علاقے کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یہ اتنی چھوٹی تھی اور اسے یوں بے سہارا چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں بس ایک بیٹے کی ماں تھی اور بیٹی کی خواہش رکھتی تھی۔ اس کی صورت میں مجھے بیٹی مل گئی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ مجھے نہیں ملے۔ آخرکار شوہر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس بچی کو ہمارے پاس بھیجا ہے تو اس کا دانہ پانی ہمارے پاس ہی رہے ہوگا، اور یہ ہماری بیٹی بن کر آئی ہے، ہمیں اسے پالنا چاہیے اور اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اپنے شوہر کی یہ بات سنی تو مجھے ان کی بات میں کافی وزن لگا، اور پھر میں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس کے بعد میرے شوہر کی خواہش کے مطابق میں نے اپنے بیٹے اور آپ کی بیٹی کی نسبت ایک دوسرے سے طے کر دی، اور پھر میرے شوہر کی خواہش پر یہ دونوں ایک ساتھ امریکہ پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے، اور آج یہ 20 سال بعد واپس آئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں میں سے یہ ایک تمہاری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آج خوش ہوں کہ یہ تمہیں مل چکی ہے۔ میری زندگی کی ساری محنت اور ریاست ریاغت لگا نہیں گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، اور تم دونوں کو بھی ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ بے شک وہ یوسف کا رب ہے جس نے اسے 40 سال بعد یعقوب سے ملوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، اور اس میں ہی کوئی حکمت چھپی ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی۔ اس وجہ سے ہی تو آپ کی بیٹی میرے پاس آئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تو میں بے اختیار بیگم صاحبہ کی طرف بڑھی۔ انہوں نے مجھے خود سے گلے لگا لیا، اور ہم دونوں کا دکھ سانجھا تھا۔ اسے اب بیٹی ملتی اور مجھے بھی اب بیٹی ملی تھی۔ ان دونوں کی نسبت ایک دوسرے سے طے ہو چکی تھی، اس لیے میں نے بھی اس چیز کے بارے میں کوئی فساد کھڑا نہیں کیا۔ میرے لیے تو مزید خوشی کی بات یہ تھی کہ میری بیٹی کو اتنا اچھا خاندان ملا اور اسے ایک اچھا نام ملا۔ شاید میں اس کی اتنی اچھی پرورش نہ اور اتنی اچھی پڑھائی نہ کروا پاتی تھی جتنی ان لوگوں نے اس کی تھی۔ جتنا بھی لوگوں کا شکر ادا کرتی وہ بہت کم تھا۔ اس روز کے بعد مجھے یہاں پر نوکرانیوں والا رتبہ نہیں بلکہ ایک ماں کا رتبہ دیا گیا۔ میرے داماد نے بھی اس کے بعد مجھے ماں کا رتبہ دیا، اور میں اپنے اس کچے مکان سے اس گھر میں آ گئی، اور میں نے جب اپنے گلے کا توڑا تو اس میں سے میرے اتنے پیسے نکل آئے تھے کہ میں عمرہ پر جا سکتی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ مجھے اللہ کی صفت ایک دم سے یاد آئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ اپنے آپ کو میری مرضی کے سپرد کر دو گے تو پھر میں وہی کر دوں گا جو تمہاری مرضی ہوگی، اور بے شک وہی ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا تھا، اور ہمیشہ اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں مانگتی تھی۔ اس وجہ سے تو میری بیٹی آج سلامت میرے سامنے تھی، اور پھر میری یہ چاہت تھی کہ میں عمرے پر جاؤں، اور خدا نے میری یہ چاہت بھی قبول کر لی، اور آج میں اتنی خوش تھی، میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ یہ شکرانے کے تھے، نہیں جانتی تھی یہ دکھ کے تھے، اور نہیں جانتی تھی یہ ملے جلے تاثرات کے تھے۔ بس میرا دل خدا کے حضور سجدہ ریزہ تھا، اور میں خود اللہ کے حضور سجدہ ریزہ تھی۔ میرا دل بار بار عبادت کرنے کو چاہتا تھا، بار بار آنکھیں خوشی سے نم ہو جاتی تھیں، لیکن میں خوش تھی۔ میں بیگم صاحبہ اور بیٹی کی میرا دماغ چاروں ایک ساتھ عمرے پر جانے لگے تھے۔ یہ خدا کی کیسی کرم نوازی ہو گئی تھی کہ اس نے ایک پلک جھپکتے ہی میری دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ ایک بار پھر میری بیٹی کا میری زندگی میں آنا میرے لیے سکون کا سبب ثابت ہوا تھا، اور میں یہاں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے دل میں بس صرف ایک ہی خیال تھا، اور وہ تھا عظمت کا۔ میرے دل میں اس کے لیے ابھی بھی محبت تھی۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کی تھی تاکہ اس کی کامل مغفرت ہو جائے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا تھا کہ اگر وہ اس وقت یہاں ہوتا تو وہ کتنا خوش ہوتا۔ اس نے تو اپنی بیٹی کے روگ کو لے کر یہاں جان افریقہ سپرد کر دی۔ اگر وہ اس وقت ہوتا تو ہماری زندگیاں ہی کچھ اور ہوتی۔
میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے یاد کیا اور بہت سارے عبادت اور بہت سارے کلام پاک کا ثواب میں نے اس کے ایصال ثواب کر دیا۔ میرا دل ایک دم سے پرسکون ہو گیا۔ بے شک میرا صبر اور میرا کلام پاک اس وقت خدا کے حضور قبول ہو چکا تھا، اور شاید یہ سب کچھ میرے شور کو بھی پہنچ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں سکون کو اتارا گیا، اور اب میں دعا کرتی ہوں کہ خدا اگر آپ کو پر آزمائش رکھے تو آپ سب لوگ آزمائش پر خوب ثابت قدم رہیں۔ جو ثابت قدم رہتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اسے کام کا حوصلہ بلند میٹھا ملتا ہے۔